अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, कल मरियम नवाज साहिबा अदालत से बाइज़्ज़त बरी हुई अपने केसेस में, और उसके बाद आज उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ उन्होंने इमरान खान पर खुलकर तनकीद की, इंतहा ज़्यादा तनकीद की, बल्कि उनकी गिरफ्तारी का शिकवा भी किया अपनी हुकूमत से कि मेरा अपनी हुकूमत से शिकवा है कि उन्होंने अब तक गिरफ्तार नहीं किया। बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो शायद नहीं करने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल एक हुकूमत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही थी, एक छोटा सा क्लिप है, ज़रा सुन लेते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जैसे ट्रंप के घर पे छापा मार के उसके घर से ये जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे, इसी तरह बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहां पर भी रेड होना चाहिए राना साहब। वहां से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई। आपके लाख इख्तलाफात हो सकते हैं किसी इदारे से, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, उस पर बात की जा सकती है, हम भी करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जो लोग अपनी जान और खून के नजराने इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए पेश करते हैं, आप उनको झूठी साजिश की भेंट चढ़ा दें। आपको शर्म आनी चाहिए। और वो जो XYZ तुम करते फिरते हो कि XYZ ने मेरे खिलाफ साजिश की, इस ऑडियो ने बताया कि वो X भी तुम हो, Y भी तुम हो, Z भी तुम हो, मीर सादिक भी तुम हो, मीर जाफर भी तुम हो, जानवर भी तुम हो। मुझे आज इस बात का अभी भी अफसोस है कि तुम आज भी ये सब करने के बाद तुम आजाद फिर रहे हो। और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी है। मेरे जो अंकल्स हैं, भाई हैं, सब यहाँ बैठे हुए, मुझे इनसे भी गिला है, मुझे इनसे भी शिकवा है कि जो कानून के हाथ, जो गद्दार के गिरेबान तक पहुंचने चाहिए थे, वो नहीं पहुंचे। वो आज अभी मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही हुई थी कि खबर आ गई कि इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। ऑल दो कि ये वारंट गिरफ्तारी कल की तारीख में जारी हुए थे, लेकिन खबर ये आज ब्रेक हुई। और उसके बाद इमरान खान के घर के आगे यानी बनी गाला में पुलिस की भारी नफरी भी वहां पर पहुंच गई, और उसी के साथ उन्होंने भी कहा कि जी उन्होंने भी अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको भी वहां पर कॉल दे दी। लेकिन जो उन्होंने शिकवा किया राना सनाउल्लाह साहब से, राना सनाउल्लाह साहब ने उसका जवाब भी दिया। जवाब शिकवा सुनते हैं। कल कैबिनेट ने इस बारे में बड़ा फर्म फैसला किया है और इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट जो है इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फैसला करेगी, और उस फैसले के बाद ये आदमी जो है ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। अच्छा, अब इसका जब ये जिस तरह से मैंने बात की कि वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, और ये ख्याल किया गया PTI की लीडरशिप की जानिब से कि पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी इमरान खान साहब को, और एक दफ़ा फिर मुराद सईद साहब मैदान में आए, और वहाँ पर जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो बनी गाला पहुँचना शुरू हो गए। वहाँ पर पहुँच कर मुराद सईद साहब क्या कह रहे थे आइए सुनते हैं। क्या 2-3 दिन बाद ऐलान करना था मार्च का? आप तो समझते हैं बड़ी जल्दी है घर जाने की, तो जल्दी भेज देते हैं और इसी के ऊपर हम शुरू कर देते हैं। तो बिस्मिल्लाह, मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर। कि सुबह तक ये 27 किलोमीटर जो है, जो इनके गलत हुक्म मान रहे हैं, आईन के खिलाफ, कानून के खिलाफ जो हुक्म मान रहे हैं, ये 27 किलोमीटर इनके लिए जेल बना के दिखाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये 27 किलोमीटर हम जेल बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, साइफर पर भी बात हुई है। साइफर पे सरकार साहब क्या कह रहे थे कि हम बाद में आपको दिखाएंगे। पहले जरा ये जो सूरत हाल है इस हवाले से हम बात कर लें। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा PTI के हमारे साथ मौजूद हैं। एजाजुल हक साहब, सीनियर पॉलिटिशियन मुस्लिम लीग ज़िया के और Z के, उसके साथ साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब PMLN के सीनियर रहनुमा। अली मोहम्मद खान साहब, जरा आपसे शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि आप अपोजिशन हैं। मुझे बताइएगा कि जो अब आर्टिकल 6 की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, लगाने की बातें हो रही हैं, यानी दहशतगर्दी की कोशिश, दहशतगर्द बनाने की कोशिश की, फिर मजहब कार्ड भी इस्तेमाल किया। अब मुझे बताएं खान साहब ने ऐसा क्या किया कि जो आर्टिकल 6 के ज़िम्रे में आता है या गद्दारी के ज़िम्रे में आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो आज की डेवलपमेंट है उसके हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है, और इनको एहसास नहीं है कि वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के शौक़ में ना सिर्फ अपनी हुकूमत बल्कि पूरे सिस्टम को दाव पे लगा रहे हैं। कोशिश करके देख लें, पाकिस्तानी अवाम इनके रास्ते की दीवार होगी, और अगर आप इस तरह से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े साहब की साहबजादी की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जो है वो पाबंद सलासिल हों, तो ये ख्वाहिश तो मरियम साहिबा की पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि पाबंद सलासिल होने के लिए आपको पाकिस्तान के ख़जाने पे
उस तरह से डाका मारना पड़ेगा जिस तरह आपके अबू हुजूर मार के मुल्क से बाहर हैं। मुल्क के सियासी मामलात को इतना ख़राब ना करें कि फिर आप संभाल ना सकें, इतनी तलखी पैदा ना करें जो फिर आप बर्दाश्त ना कर सकें। इमरान खान साहब को इस तरह गिरफ्तार करने की कोशिश दूर, उसका सोचना भी मत, क्योंकि 22 करोड़ फिर पीछे खड़ी होगी, फिर आपको मुल्क में जगह नहीं मिलेगी। तो अगर आपने सियासत करनी है तो फिर सियासत को सियासत के तौर पे करें। जो अल्फाज ये खातून यूज़ कर रही हैं, जो अल्फाज का उनका चुनाव है, ना ये सियासी है, ना इखलाकियाती है, और ना इसमें कोई कानूनी कोई दलील है कि मेरी ख्वाहिश है कि फलाने साहब को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आप मलका हैं इस मुल्क की। पहले अपने अबू हुजूर को इस मुल्क में वापस लेके आए ताकि वो अदालतों का सामना कर सकें। इसलिए ये मुल्क नहीं बना कि आपकी ख्वाहिशात इसमें पूरी हों। आर्टिकल 6 आपने करनी है, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ पे करें, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ पे करें, उनको मुल्क में वापस लेके आए, उन पे करें आर्टिकल 6। देखें, आर्टिकल 6 कोई मजाक नहीं है। अगर ये करना चाहते हैं बसत शौक करें, फबिहा बिस्मिल्लाह करें। कल आर्टिकल 6 बल्कि मैं कहता हूँ स्पेशल सेशन बुलाएं ताकि इस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जहां तक ये जो साइफर का ताल्लुक है, ये बताएं। अच्छा, ये आप अपने मैं ऊपर साइफर पे आती हूँ सर, मैं साइफर पे आती हूँ। पहले जरा चौधरी जाफर इकबाल साहब से मैं जरा इस पे बात कर लूँ। चौधरी जाफर इकबाल साहब, पहले तो मुझे आप बता दीजिएगा कि ज़ाहिर है सवाल ये है कि ऐसा आर्टिकल 6 की जो ख्वाहिश है तो वो क्यों कर पूरी होगी, ऐसा कौन सा जुर्म सरजर्द हुआ। लेकिन उससे पहले मरियम नवाज साहिबा पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि तकरीबन 14 वाइस प्रेसिडेंट है। चले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं, लेकिन वो किस कैपेसिटी में मुल्क के वजीर दाखिला को हिदायत दे रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। आपके सवाल से पहले अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि जी आर्टिकल 6 लगाना है तो पहले नवाज शरीफ को बुलाएं। नवाज शरीफ को अली मोहम्मद खान साहब उस काबीना ने भेजा जिसके आप रुकन थे। आपके अंदर हिम्मत नहीं थी कि आप रोक सकते, आप नहीं रोक सके। वो जो आपका कप्तान कह रहा था ना, आपका भाई रोकेगा, आपका भाई नहीं रोक सका था, भेजना पड़ा था। और मियां नवाज शरीफ उससे पहले खुद चल के आया था। परवेज मुशर्रफ और परवेज मुशर्रफ की बाकियात सब ने मुकदमे बनाए, साकिब निसार से लेके और पीछे चलते जाए सब शामिल रहे, लेकिन मियां नवाज शरीफ सुरखरू हुआ, पाकिस्तान की अदालतों से सुरखरू हुआ। और अगली बात के जी क्यों कर मरियम नवाज साहबा हदायत दे रही थी, वो पार्टी की सरबराह भी है नंबर 1, और नंबर 2 जी पार्टी की सरबराह है, वो पार्टी की नायब सदर हैं, तंजीम का हिस्सा हैं, फैसला करने वाले अफराद में वो शामिल हैं। और वो बतौर पाकिस्तानी मैं भी ये कह सकता हूँ, आप भी, आम शहरी भी, कि भाई वो शख्स जो पहले पिंकी पीरनी और गोगी के जरिए, फरा गोगी के जरिए, उस्मान बुज़दार के जरिए, और लंबी लाइन है वुज़रा की जिनके जरिए लूट मार करता रहा, और फिर आखिर में जब अपनी कश्ती डूबती देखी तो सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है, अली मोहम्मद खान साहब ने भी वो दस्तखत किए, हलफ दिया, मैंने भी किया था कि जो कौमी राज हैं, अमानतें हैं, वो रहेंगी। वो था भी कुछ नहीं, और झूठा सब कुछ कह के, कहलवा के अपनी जो है वो जय कार करने के लिए इस्तेमाल किया। तो एक बात सुने चौधरी जाफर इकबाल साहब जी, अगर जो आप नाम ले रहे हैं कि इमरान खान ने करप्शन की, हो सकता है कि हो, आप कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हो, तो फिर केसेस बनाए ना। फिर तौहीन मजहब की बात कभी करते हैं, कभी मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी दहशतगर्दी का मुकदमा लगाते हैं, कभी गद्दारी का। बहुत बढ़ रहे हैं। तौहीन मजहब की मैं क्यों नहीं करूंगा? जिस नालायक को ये नहीं पता कि पैगंबर कितने थे, तो मैं ये कहूँ ना, और फिर वो खामोश भी नहीं रह सकता, जुबान बंद भी नहीं अपनी रख सकता। जाफर साहब, रोज मेरा दिल दुखाता है कि मेरे मुल्क का वजीर आजम जो बना, जिसे पहले जो है वो खातमे नबीयीन कहना नहीं आया, अब उस नालायक को ये नहीं मेरा प्लेटफॉर्म इस चीज के लिए इस्तेमाल ना करें, प्लीज ना करें। मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। नहीं, ये चीजें ना करें। नहीं, इस पे ना करें। अगर आपको दूसरे बयानात याद है तो फिर आपको दूसरे बयानात भी याद करने होंगे, इसको ना करें। मेरा सवाल नहीं चौधरी साहब, आई एम सो सॉरी। मैं ये प्लेटफॉर्म इस किस्म की बात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, और ना मैं करने दूंगी किसी को। सवाल किया तो जवाब ना दूं। नहीं, आपने सवाल किया ना, तो आप मुझे ये सवाल, मेरा ये नहीं था सवाल, मेरा ये था कि आप उन पे करप्शन के चार्जेस लगाए ना। नहीं चौधरी साहब, आप उन पे करप्शन का मुकदमा चलाएं, आप उनके करप्शन के सबूत लेकर आए और उन पे केसेस बनाएं करप्शन के। आप कभी दहशतगर्दी का बनाते हैं, कभी आप गद्दारी का करते हैं, कभी आप मजहब की बात करते हैं। दहशतगर्दी करेगा तो दहशतगर्दी का तो भाई करप्शन आप कह रहे हैं, वो करप्शन उसने किए, तो आप करप्शन का मुकदमा बनाएं, उसको डालें सलाखों के पीछे। जी बिल्कुल, करप्शन के बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, वो बाद में बनेंगे। क्यों भागी है मुल्क से?
لیفٹ فراغ ہوگی کہ بنے نا کیسز کیوں بھاگی؟ بھائی تو آپ کیسز بنے، وہ بھاگی، وہ واپس آئے، جو نہ آئے، آپ مقدمے تو بنائیں، آپ فیڈرل میں آپ کی حکومت ہے، آپ مقدمے بنائیں. چلے میں ذرا بالکل اچھی بات ہے، ضرور بنائے گا. کرپشن جس نے بھی کی ہے چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ جو بھی ہو وہ ضرور کرے. لیکن بہرحال مجھے نہیں پتا، جعفر اقبال صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، شاید انہوں نے اس معاملے کو سیریسلی لے لیا ہے. اعجاز الحق صاحب، یہ ہم کس روش میں چل رہے ہیں؟ مطلب ہم یہ امید کر رہے تھے کہ آنے والا دن کچھ بہتر ہوگا، سیاست میں تھوڑی سے حالات تھوڑے سے بہتر ہوں گے، معیشت تھوڑی سی میں استحکام آئے گا، سیاسی استحکام آئے گا. یہ جو اب جو دورہ شروع ہو گیا ہے، یہ ملک کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے جان بوجھ کے ادھر لے کر جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں جعفر اقبال صاحب میرے کولیگ رہ چکے ہیں، میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور مجھے دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک میچور ہمیشہ رہے ہیں پولیٹیشین، اور اچھے انہوں نے انداز میں اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کیا ہے، اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی. لیکن جس قسم کی یہ باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں آج جو وارنٹ گرفتاری نکالے گئے ہیں، سب سے پہلے تو میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دفعہ علی محمد خان صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ 188, 189, 504, 506 یہ ساری کی ساری ریلیٹڈ ہیں زیبا کیس سے، جس پہ کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ میں ایک کا دفعہ کا بتا سکتا ہوں کہ ڈس اوبیڈینس آف آرڈر بائی پبلک سرونٹ، تھریٹ آف انجری ٹو پبلک سرونٹ، اور اٹینشنل جو ہے پرووکیشن، یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں. ہائی کورٹ اسلام آباد نے کہہ دیا ہے کہ سب سے بڑھ کر کے ہم سیٹسفائیڈ ہیں. وہ اس جج کی کورٹ میں جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں بتا دینا بھائی کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. اب اس کے بعد آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں. 2018 کا ایک کیس ہے سغرا بیبی ورسز دا اسٹیٹ، اور یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے جسٹس کوسا کی، جس میں انہوں نے کہا کہ تفتیش کے بغیر اور تحقیق کے بغیر کوئی گرفتاری نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر ایف آئی آر ہی کوئی نہیں ہے اور وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ ایشو ہو گئے. اور پھر آپ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آرٹیکل 6 کوئی مذاق نہیں ہے کہ غداری ہوگی. سائفر جو ہے وہ غائب ہو گیا، یعنی اتنا بڑا مذاق کہ سائفر کوئی ایک جگہ تو آتا نہیں ہے. صدر مملکت نے وہ سائفر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس وہ سائفر جاتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس وہ سائفر جاتا ہے، فورن آفس کے پاس وہ سائفر جاتا ہے. تو کس بات پہ غداری کا کیس ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وہ سائفر نہیں آیا. ان کی دماغی اختراع ہے. اور جس طرح سے بات کر رہے ہیں چودھری جعفر صاحب، اور اپنا فون بند کر کے بیٹھ گئے. مطلب تنقید آپ کچھ بھی کریں، آگے سے اگر یہ بات کی جائے کہ اس قسم کی بات نہ کریں تو وہ پھر آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی ہے. لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جو نون لیگ کی گردنوں کے سریے ہیں نا، وہ کبھی نکل ہی نہیں سکتے. میں بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں تو پھر ذرا مزید نے ذرا سائفر کی آپ نے بات کی ہے. تو کل فواد چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے ہیں، ٹویٹر سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ جی وہ لیٹر موجود ہے جس میں کیبنٹ ڈویژن نے اسپیکر کو دیا، اسپیکر نے چیف جسٹس کو دیا، لیکن میں نہ مانوں کی تکرار. جی سائفر غائب ہو گیا. اب تحقیقات کی بات ہے، پبلک کرنے کی بات ہے، تو سائفر غائب ہو گیا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سائفر کے معاملے میں اعجاز الحق صاحب نے بھی بات کی ہے اور یہ بڑی ہر جگہ پر یہ موجود ہے. وہ لیٹر ایون موجود ہے جس طرح سے سائفر جو ہے چیف جسٹس کو بھیجا گیا، لیکن پھر بھی سائفر غائب ہونے کا ایک نئی جو کہانی سامنے آئی ہے اس کے کچھ مل گئی. چودھری جعفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور وہ علی محمد صاحب آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں روک سکے نواز شریف کو، اور آپ کے بس میں نہیں تھا اور آپ لوگوں نے بھیجا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں نے بھی اسی طرح بھیجا جس طرح سے نون لیگ نے پرویز مشرف صاحب کو بھیجا، اور ان کے بھی کنٹرول میں نہیں تھا کہ ان کو وہ روک سکتے، جبکہ آرٹیکل 6 کی ان پہ بھی انہوں نے بڑی کوشش کی. نہیں، میں جعفر اقبال صاحب کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. پہلے میں ایک گزارش کروں، چوئی صاحب کوئی تھڑے محلے کے سیاستدان نہیں ہیں. نیشنل اسمبلی میں انہوں نے پورا وقت گزارا ہے، پرانے سیاسی کارکن ہیں. تو ان کے منہ سے جو فارمر فرسٹ لیڈی ہیں، خان صاحب کی وائف کے بارے میں اس طرح کی باتیں ان کو زیب نہیں دیتی. وہ خود پالیٹکس میں بھی نہیں ہے وہ خاتون، اور ان کے حوالے سے اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس کو عدالت میں لے کے جائیں. اس طرح سے میڈیا پہ بیٹھ کے کسی کی گھر کی نان پولیٹیکل پردہ دار خواتین کا اس طرح سے ذکر کرنا بڑا نامناسب ہے.
اور یہ ہماری سیاست اور ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. ہاں جو پولیٹکس میں جو خواتین ہیں ملحوظ خاطر احترام رکھ کے آپ ان پہ بات کریں, لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ الزامات نہیں لگاتے. ہم جب گورنمنٹ میں تھے ہم سے بھی یہ بات کی جاتی تھی کہ آپ پریس کانفرنس کیوں کریں, آپ جا کے آپ کے پاس انٹیریئر منسٹری ہے, آپ کے پاس FIA ہے, 5.5-4.5 مہینے آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں. اگر عمران خان صاحب نے یا ان کی اہلیہ نے یا ہم میں سے کسی نے بھی کوئی کرپشن کی ہے, nobody is stopping you, آپ لیگل پروسیجر فالو کریں اور ہمیں گرفتار کر لیں. لیکن کسی کی خواہش پہ کہ صاحبزادی جو ہے میاں صاحب کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب بہائنڈ بارز ہوں, وہ نہیں ہو سکتا. دوسرا ڈسائفر کی بات ہے, اس پہ بھی میں آتا ہوں, اور انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو نہیں روکا. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی لیگل جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ کیبنٹ میں پیش ہوئی, میں اس کابینہ میں بیٹھا ہوا تھا, اس پہ باقاعدہ رائے لی گئی, اس پہ باقاعدہ ووٹنگ ہوئی. اکثریت کی رائے یہ تھی کہ حالانکہ بڑا کم ہوتا ہے, اکثریت کی رائے یہ تھی کہ میاں صاحب اگر بیمار ہیں, اور اس وقت ان رپورٹ کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ جعلی ہیں یا مینوفیکچر کی گئی ہیں. رپورٹس کے مطابق جو وہاں بات کی گئی وہ یہ تھی کہ بیمار ہیں. اور آپ کے جو میڈیا پرسنز ہیں, میڈیا میں بڑا اس پہ شروع ہوا تھا کہ میاں صاحب بیمار ہیں اور حکومت ان کو علاج کے لیے باہر نہیں جانے دے رہی, اور ہماری کوئی خواہش نہیں تھی کہ ہم ان کو جو ہے اگر واقعی وہ بیمار تھے ہم ان کو زبردستی رکھتے. تو میڈیکل رپورٹس پہ گئے, اخلاقی طور پر ان کے لیے مناسب تھا کہ اگر وہ باہر گئے ہیں اور ان کا علاج اور ضروری نہیں تھا, یا وہ ریکور ہو گئے تھے, یا وہ ان کو مسئلے نہیں تھے, ہی شوڈ ہیو کم بیک, اور ان کو فیس کرنا چاہیے تھا عدالت کو. جہاں تک سائفر کی بات ہے اس میں ایک بنیادی نقطہ ہے, یہ حکومت میں حیران ہوں کہ یہ کیوں اپنا اتنا مذاق اڑانا چاہ رہی ہے. سائفر وہ ایک نیشنل ایک ڈاکیومنٹ ہے سیکرٹ, جو کیبنٹ کے سامنے جب آیا ڈی کلاسیفائی کرنے کے بعد اس کو بھیجا گیا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ PM عمران خان صاحب کے نیچے جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو سائفر ڈسکس کیا گیا, اور اس کے بعد اس کو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ڈکلیئر کیا گیا پاکستان کے اندرونی معاملات میں, اور یہ کہا گیا کہ امریکن سے ڈیمارش کیا جائے ان کو, ان کے سفیر صاحب کو یہاں بلا کے. لیکن اس سے زیادہ اچنبے کی بات یہ ہے کہ جب ایک اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی میاں شہباز شریف صاحب کے نیچے, جس میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, DGI, ڈیفنس سیکرٹری, ڈیفنس منسٹر, ایوری بڈی واز دیئر, اور انہوں نے بھی اس سائفر کو دیکھا. ظاہر ہے تبھی تو انہوں نے اس پہ وہی اعلامیہ جاری کیا جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کے نیچے. تو آپ مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے اس حکومت میں کہ اگر سائفر آپ لوگوں سے خدا نخواستہ چوری ہو گیا تھا تو وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میاں شہباز شریف صاحب کے نیچے کیا دیکھ رہی تھی, کہ وہ روزنامچہ دیکھ رہی تھی یا کوئی وہ آج کا اخبار دیکھ رہی تھی؟ ظاہر ہے وہ سائفر دیکھ رہی تھی, تو اس کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں. تو اتنا مذاق نہ اڑائیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ پھر وہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب سوال ہوتے ہیں تو پھر ناراض ہوتے ہیں, وہی تو کہ سوال ہوتے ہیں تو پھر ناراض ہوتے ہیں. اچھا اعجاز الحق صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آج مریم صاحبہ نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کے جو کوچ ہیں آڈیو لیکس کے حوالے سے یہ وہ ان کے کوچ کر رہے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی کوچ ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کے لاڈلے ہیں, پھر بڑی بڑی انہوں نے باتیں کر دیں. تو ذرا پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ جب ان سے کہتے ہیں کہ مسٹر ایکس مسٹر وائی کا نام لیں, خود کوچ کا نام نہیں لیتے, آپ کو پتہ ہے یہ ان کے کوچ کون ہیں؟ مجھے پتہ تو نہیں ہے, لیکن یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ ISPR پہ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ پہلے بھی ایک مرتبہ زرداری صاحب جو ہے وہ اس بات پہ ایکسیس لے چکے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ایک کور کمانڈر کو کھڈے لائن لگا دی ہے. دیکھیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ اس انسٹیٹیوشن کا ہے جو انٹیکٹ ہے. کوچ کہہ رہی تھی مریم صاحب, آپ کو یہ لگتا ہے؟ جی انہوں نے پرٹیکولرلی کہا کہ ساؤتھ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, بھاولپور کا نام نہیں لیا, ساؤتھ پنجاب کا نام لیا. یہ ڈائریکٹلی ان پہ اسپائر کر رہی تھیں, ان کے بارے میں بات کر رہی تھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کو اس کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے کہ کل آج کسی کو کوچ کہا جا رہا ہے تو کل مطلب کہ کسی اور کو بھی کچھ اور بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے. تو میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماضی میں بھی محترمہ کے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بغیر الیکشن لڑے پرائم منسٹر ہاؤس کا کنٹرول انہوں نے سنبھالا ہوا تھا, جس میں میڈیا, جس میں ڈان لیگز, جس میں فورن امبیسڈر سے ملاقاتیں اور گفتگو ہوتی تھی ساری. وہ اللہ نہ کرے کہ وہ بھی کنورسیشنز جو ہیں کبھی کسی لیگز میں آ جائیں, کیونکہ اب وہ تو لیگز آنی بند ہو گئی ہیں, کیونکہ معاملات طے ہو گئے میرے خیال میں. اچھا تو ایک سیکنڈ یہ آپ کے پاس خبر ہے, یہ آپ کی خبر ہے کہ معاملات طے ہو گئے آڈیو لیکس والے؟
جی میں بتا رہا ہوں نا، اب صرف اگر نکلیں گی تو ایک کی شخص کے بارے میں نکلیں گی، باقی سارا معاملات جو ہیں وہ میرا خیال ہے طے ہو گئے. کس نے طے کرائے سر؟ یہ تو اب آپ کو پتا ہوگا کہ کون ہے، مطلب کون کر رہا تھا، کہاں سے ہو رہے تھے. مجھے پتا ہوتا تو میں آپ سے کیوں پوچھتی؟ آپ بتائیں نا کس نے معاملات طے کرائے. پتا تو مجھے بھی نہیں، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اب لیکس کوئی سامنے نہیں آئیں گی. اچھا چلیں. اور اگر اکا دکا آئے گی بھی تو وہ آئے گی بنی گالا کے بارے میں یا پھر اس زمانے کے بارے میں. میرا نہیں خیال کہ موجودہ صورتحال کے بارے میں یا اور کوئی اس قسم کی لیکس جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ کس کے اختیار میں تھا، خیر اس کو چھوڑ دیں آپ. اب بات یہ ہے کہ اس وقت گڈ کاپ بیڈ کاپ، یعنی کہ میں نے کہا گرفتار کریں، میں اپنے انکل سے بھی ناراض ہو گئی ہوں، میں اپنے دوسرے انکل سے بھی ناراض ہو گئی ہوں، میں اپنے بھائیوں سے بھی ناراض ہو گئی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے. اور دن میں 4 دفعہ تو وہ عدالتوں کے چکر لگوا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جا کر پیش ہو رہے ہیں. اب ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کی خوشی کس چیز میں ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو ان کے لیے. ان کی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیں اور میدان ہمارے لیے خالی کر دیں تاکہ ہم الیکشنز اناؤنس کر دیں اور اگلے 5 سال کے لیے ٹھیک ہے محترمہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں یا ان کا کوئی اور عزیز جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے. دیکھیں ہم سب اس جماعت میں رہے ہوئے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. سر آپ اس جماعت میں رہے ہوئے ہیں تو ذرا مجھے اور بھی کچھ آپ سے جاننا ہے، لیکن میں ذرا ایک بریک لے لیتی ہوں. بریک سے واپس آتی ہوں تو اس حوالے سے مزید آپ سے بات کر رہی. تاریخ کا کو آپ نے دیکھا ہے، ظاہر سے تو بڑے قریب سے دیکھا ہے، بڑے پرانی سیاست کر رہے ہیں. کچھ مزید تفصیلات آپ سے جانتے ہیں لیکن وہ ابھی میں سیکرٹ ہی رکھوں گی. بریک سے بتاؤں گی تو پھر آپ سے سرپرائز والا سوال کروں گی. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور چودھری جعفر اقبال صاحب تو ناراض ہو گئے ہیں اور موبائل بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، پھر سوئچ آف کر کے بیٹھ گئے ہیں. بٹ اینی ویز پروگرام تو کرنا ہے، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے. علی محمد خان صاحب ذرا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو اب یہ ہے اندیا کہ جی خان صاحب کا وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا اور ان کی گرفتاری ہوگی. لانگ مارچ کی کل آپ لوگوں نے تیاری کی کال کی بات کی تھی. فواد چودھری صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگلے اکتوبر کے 2nd ویک میں موسٹ پرابلی آپ لوگ لانگ مارچ کی فائنل ڈیٹ دے دیں گے، اس میں لانگ مارچ ہوگا. تو پہلے کیا ہوگا، لانگ مارچ ہوگا یا خان صاحب کی گرفتاری ہوگی آپ کی نظر میں؟ لانگ مارچ تو اس پہ کور کمیٹی ابھی ہوگی، اس کی ڈیٹ موسٹ پروبلی مڈ اکتوبر ہو سکتی ہے، لیکن میں اس پہ کوئی ڈیٹ کی بات یقینی طور پہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے نالج میں نہیں ہے. دوسرا، جہاں تک کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو سیاسی لیڈران جیل گئے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، خان صاحب خود بھی گئے ہیں. لیکن اس طرح سے اگر وہ گرفتار کریں گے تو ملک کے حالات کو خود ہی وہ جلتی پہ تیل لگائیں گے، کیونکہ اس وقت پوری قوم بپھری ہوئی ہے، وہ غصے میں بھی ہے، مہنگائی کے بھی ایشوز ہیں، اور جس طریقے سے حکومت آئی ہے عوام نالاں ہیں ان سے. پاکستانی عوام بڑی غیرت مند قوم ہے، یہ آپ کو ووٹ نہ بھی کرے لیکن اگر یہ دیکھ لے کہ ایک زیادتی ہوئی ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے وہ لوگ، میں تو چونکہ عوام میں ہوتا ہوں، بہت سے جلسوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ گیا بھی، میں نے دیکھا خود بھی پنجاب میں پورا کیمپین کا میں وہاں گیا، ہر حلقے میں تقریباً گیا ہوں. میں نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہمیں 2018 میں سپورٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ تقریباً 5-6 مہینے پہلے تک سپورٹ نہیں کر رہے تھے. آج وہ سارے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. کس بات پہ ساتھ ہیں؟ 2-3 چیزوں پہ ساتھ ہیں. ایک تو ان کو لگتا ہے کہ الیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ بین الاقوامی طاقتوں کی ایما پہ زیادتی ہوئی ہے. دوسرا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک آدمی اس وقت استارہ بن گیا ہے ملک میں جو سٹیٹس کو ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن پہ کرپشن کے بیش بہا چارجز تھے اور ملک کو لوٹنے کے ان پہ الزامات تھے، ثابت ہیں یا نہیں ہے لیکن الزامات تھے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں جو 40-45 یا 30-35 سال سے پاکستان کی حکومتوں میں ایک یا دوسری صورت میں رہے. پاکستان کی صورتحال جو اس وقت معاشی تباہی ہے، جو معاشرتی ہمارا بگاڑ ہے اور جو ہماری حکومتی بگاڑ ہے، اس میں کسی نہ کسی صورت میں حصے دار رہے. وہ سارے ایک آدمی کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں جو اس سسٹم کو ٹھیک کرنے آیا، یعنی امریکہ اس کے خلاف، یہ بات تو ٹھیک ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. ساری جماعتیں اس وقت ایک طرف گرفتار کرتے ہیں، کیا پاکستان کی لاکھوں لوگ جو نکلیں گے گلیوں میں اس کو یہ کنٹرول کر پائیں گے؟ اور ویسے بھی ان کی حکومت بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ معاملات کو انتہائی عجیب سی نہج پر پہنچا رہے ہیں.
ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ سیاسی حالات کچھ بہتر ہوں گے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ مزید خراب ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کابینہ کی میٹنگ میں یا کابینہ کے گول میں ڈال دی ہے بال رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں اگر یہ فیصلہ کریں گی کہ عمران خان پہ غداری کا مقدمہ ہو اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہو تو پھر ہم یہ ڈیسیجن لیں گے، لیکن کابینہ سے منظوری کے بعد۔ پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ شیلا رضا صاحبہ نے ہمیں ذرا جوائن کیا ہے۔ شیلا رضا صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ مجھے بتائے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ کل کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ بات ڈسکس کی جائے گی اور وہاں سے اپروول لیا جائے گا کہ عمران خان صاحب پہ غداری کا مقدمہ لگائیں اور آرٹیکل 6 کے تحت ان پر مقدمہ قائم کریں۔ پیپلز پارٹی اس کے حق میں ہے؟ دیکھیے، آرٹیکل 6 جو ہے نا، اس کو اتنی آسانی سے نہیں کہنا چاہیے، اور آرٹیکل 6 جو ہے، جتنا میں کوئی قانون تو نہیں جانتی، لیکن جتنا میں نے پڑھا اور جتنا ہمارے ماہر قوانین ہیں ان سے سنا، اس میں یہی ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس طرح نہیں لگتا۔ آرٹیکل 6 کا ایک قانون جو ہے وہ اس میں ABC جو ہے اس سب پہ عمل کرنا ہوتا ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ اتنی بڑی بات کو ہم باہر بیٹھ کے کہیں کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے یا نہیں۔ اور یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب کی صحیح ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بیٹھے اور پارلیمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہو کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، کیونکہ بہرحال بات میں آرٹیکل 6 جیسی چیز نہیں کہہ سکتی، یا میں اس طرح سے اپنے کسی مخالف کو یا ایک ایسے مخالف کو جو کہ بہت بڑی اس طرح کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں رائے دے سکتی۔ لیکن جب ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو قوانین جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور وہ مشورہ کر کے آئیں گے، تو اس کے بعد۔ لیکن بہرحال یہ بات بہت قابل غور ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ملک کے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ مل کر ایک چیز کے اوپر بات کر رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ کھیلنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ ملک کا وزیر اعظم کا کام کسی ایسی بات پہ کہ جس سے ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی ہے، ہمارے تعلقات ہیں، اس پہ کھیل بنانے کا نہیں ہوتا ہے، اس کے منٹ چینج کرنے سے نہیں ہوتی ہیں۔ بالکل، اس کی یہ انویسٹیگیشن بڑی ہونی چاہیے۔ سنجیدہ باتیں ہیں، بالکل درست بہت کہہ رہی ہیں، سنجیدہ باتیں ہیں، میں پہ اس طرح سے اپنی رائے نہیں دے سکتی۔ بہت درست فرما رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے یہ، اور اس سے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ ممالک سوچیں گے کہ ان کا کس طرح کے وزیر اعظم ہیں، ہمیں کیا بات کرنی ہے، کس طرح سے ہمیں جو ہے۔ شیلا رضا صاحبہ، معذرت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ معذرت، میں صرف یہ بات نہیں ہوگی کہ وزیر اعظم بات کر رہے ہیں، کون وزیر اعظم بات کر رہے ہیں، کیونکہ اب تو دونوں وزیر اعظم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بٹ ایشو از کہ پی ایم ہاؤس سیف نہیں ہے، وہ بگڈ ہے۔ اس پہ کانٹینٹ پہ تو سب بات کر رہے ہیں، یہ جو کتنے بڑے سیکرٹ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی جو وائلیشن اپنی جگہ ہو رہی ہے، مگر پی ایم ہاؤس بگڈ ہے۔ اس پہ جوڈیشل کمیشن کی درخواست پی ٹی آئی نے دے دی اور جو گورنمنٹ ہے پی ایم ایل انہوں نے اپنا ایک کمیشن بنا دیا، لیکن ضرورت اس بات کی نہیں ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے تو یہ کریں کہ جی یہ ریکارڈنگ کیا ہو رہی ہے، یہ چھوڑے کر کون رہا ہے اور کیسے پاسبل ہے کہ آپ پی ایم ہاؤس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، پھر تو کوئی جگہ ہی سیف نہیں ہے پاکستان میں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، کیونکہ ہمارے سامنے جو 3 لیکس آئی ہیں وہ الگ ہیں، لیکن ان کے علاوہ بہت سارے ایسے میٹرز ہوتے ہیں جس کے امین نہ صرف پی ایم ہوتے ہیں بلکہ وہاں پہ جو اسٹاف کو رکھا گیا ہے اور جس کا کام ہے کہ وہ لیول کی بات جو کہ پبلک نہیں ہونی، باہر نہیں آنی، اس کو وہ ڈارک ویب سائٹ پہ کر دے، تو یہ تو بہت ہی سنجیدہ ایک معاملہ ہے۔ اور یقین کہ جب ہماری سیکیورٹی کاؤنسل بیٹھی ہے اور وہ مسلسل اس پہ سیریس ہیں تو وہ اسے دیکھیں گے، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس وقت بہت ہی الارمنگ ہے۔ پتہ نہیں کب سے باتیں جو ہیں وہ اٹھائی جا رہی ہیں وہاں سے، اس بات کو کہاں پہ کیا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آ گئی۔ تو یہ انتہائی سنجیدہ معاملات ہیں اور ایسے وقت میں ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے موضوع کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہر موضوع پہ ہم بات کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا شیلا رضا صاحبہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ، پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو بڑی میچور پالیٹکس کرتی ہے، بڑی ڈیموکریسی پرو ڈیموکریٹک ظاہر سی بات ہے، خود ڈیموکریٹک ہیں۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ اس وقت جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے،
کیا پیپلز پارٹی کوئی رول پلے کر سکتی ہے، یا کرنا چاہے گی، یا اس کو کرنا پڑے گا، یا وہ کرنا چاہتی ہے کہ یہ سیاسی جو تلخیاں ہو گئی ہیں اور یہ نفرتوں میں بدل گئی ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی پانی ڈالے، تو وہ پانی ڈالنے والی جماعت پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں تو آپ ہمیشہ ڈائلاگ کرا کھلا رکھیں، خاصہ زبان رہیں، اور وہ معاملات جو پولیٹیکلی ڈیزالو ہو سکتے ہیں، ریزالو ہو سکتے ہیں، دونوں ان کو کریں. اور بات پہ پولیٹیکل پارٹیز اٹھ کے اگر اپنے ہی مطلب الگ پولیٹیکل پارٹی کے اوپر عدالتوں میں جائیں گی تو اس سے ملک کا پولیٹیکل. اچھا ایک چیز اور، سوری شیلا صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں اس کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں جب مریم نواز صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا، ان پہ آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگایا، ان کے گھر پہ ریڈ کریں. حکومت میں بیٹھ کر اگر یہ ماحول بنائیں گے تو وہ مناسب ہوگا؟ دیکھیے اس کو تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ مریم صاحبہ کا بیان اپنی جگہ، لیکن حکومت کا کام ایک الگ ہے. مریم صاحبہ حکومت کا پارٹ نہیں ہے، حکومت کی پارٹی کی ضرور وہ ایک عہدیدار ہیں، لیکن حکومت کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کے زخم ابھی تازے ہیں کہ انہوں نے جیل کاٹی اور ان کو نااہل کیا گیا، تو یقیناً اس طرح کی آواز وہاں سے آئے گی، لیکن حکومت اس طرح نہیں کر رہی ہوتی ہے، حکومت اپنا طریقہ دے گی. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ شیلا رضا صاحبہ. اجازت، سوری معذرت، بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں تو پھر وہ جو آپ کا ڈیو ہے وہ آپ سے پوچھوں گی. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اجازت الحق صاحب میں سوال آپ سے جب سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت جو وہ یہ کہتی ہے کہ جی اس کا کوچ یہ ہے، اس کا مسٹر ایکس یہ ہے، اس کو اس کا آشیرواد ہے، وہ اس کے سائے کی پلا ہے، اس کو اس نے سلیکٹ کیا، یہ الیکٹ نہیں کیا، کوئی سیاسی جماعت ملک میں بغیر اس نرسری کے وجود میں آئی ہے؟ اور میاں نواز شریف صاحب جو ظاہر ضیاء الحق صاحب جو آپ کے والد ہیں، ان کے وہ کس طرح سے ان کو سیاست میں لے کر آئے، سارا کچھ کس طرح ہوا؟ وہ ان کو روحانی باپ کہتے تھے. نواز شریف صاحب کے سر پہ کس کا ہاتھ تھا؟ کیسے وہ سیاست میں آئے؟ دیکھیں یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معلوم ہے کہ جنرل جیلانی صاحب ان کو لے کر آئے تھے، مارشل لاء تھا ملک کے اندر، پھر ان کو پہلے ایک وزارت دی، پھر فائنانس منسٹر بنایا، اور پھر اس کے بعد وہ چیف منسٹر بنے. بڑی لمبی ہسٹری ہے اور ان کو خود بھی معلوم ہے کہ مجھے میرے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں صرف شیلا رضا صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک اچھے انداز میں انہوں نے یہ بتایا ہے. اس وقت صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ حکومت سے حکومت چل نہیں رہی. اتنے وزیر اعظم ہیں کہ ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے، اور اتنی جماعتیں ہیں ماشاءاللہ کہ ایک ہی باسکٹ کے اندر ساری جمع ہو گئی ہیں. تو اب اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے آرٹیکل 6 بھی لگائے جائیں گے، اپنا جج کا بھی کیس نکالا جائے گا، اور باپ بیٹی کی کنورسیشن کو لے کر ہیرے جوہرات بھی نکالے جائیں گے. مطلب آج میں کسی کے ساتھ بات کروں اور کسی تیسرے کا نام لے لوں کہ میں نے نادیہ مرزا نے انگوٹھی مانگی مجھ سے اور میں نے کہا میں نے ان کو انگوٹھی چلو آپ لے کے دے دینا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ الزام تو لگ گیا، چاہے اس کو ثابت کریں یا نہ کریں. تو اسی لیے ماضی میں ایسے کیسز آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تفتیش کریں، تحقیق کریں، پھر ایرسٹ وارنٹ نکالیں. لیکن کیونکہ آپ نے قوم کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، بجلی، گیس ایکسپورٹس، روپی، کوئی چیز آپ کے قابو میں نہیں ہے اس وقت. تو اس لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ بات ہو، آپ موضوع ایسا دے دیں کہ ساری قوم جو ہے اس کو سننے میں بیٹھ جائے کہ عمران خان صاحب اب بنی گالہ میں ہیں، 300 پولیس والے پہنچ چکے ہیں، اب وہ گرفتار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یعنی کہ ایک مذاق بنایا جا رہا ہے قوم کے ساتھ. یار آپ پرفارم کریں، آپ لوگوں کو ریلیف دیں. 3 کروڑ لوگ جو ہے بغیر چھت کے سیلاب میں پڑے ہوئے ہیں. آپ میٹنگز تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن آپ قوم کو کس راستے پہ لگانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ کہ آپ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے بھی کہ نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک. صحیح بات ہے. اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی الیکشنز ہم نے کروانے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ مذاق ہے، اریسٹ کر لو، اس کو پکڑ لو، اس کو آنے نہ دو، اس کو جانے نہ دو. یہی کام اگر KPK نے اور پنجاب نے شروع کر دیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے چھپنے کے لیے؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، حالات اسی طرح جا رہے ہیں. سار ڈار صاحب کی واپسی ہوئی تو کہا یہ گیا اور ہمیں امید دلائی گئی کہ جب معیشت بہتر ہوگی.
آپ سیاسی طور پر ملک کو اکھاڑا بنا دیں، سیاسی اکھاڑا، اور پھر آپ کہیں گے کہ معیشت بہتر ہوگی، اتنی انسرٹینٹی ہوگی تو اس ملک میں انویسٹمنٹ کہاں سے ہوگی، بزنس کہاں سے ہوگا؟ علی محمد خان صاحب ذرا آخری سوال آپ کی طرف لے کر آتی ہوں کہ اب یہ آڈیو لیکس کا معاملہ، کانٹینٹ پہ تو بات ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ، مجھے بڑی حیرت ہے کہ وہ آڈیو موجود ہے سب کے موبائل فون میں، واٹس ایپ پہ ہوگی، جو وہ کہہ رہی ہیں کہ صحت کارڈ کے علاوہ خان صاحب کے پاس اور کچھ نہیں ہے، اس کو بند کر دیں۔ تو شہباز شریف صاحب مشورہ دے رہے ہیں کہ فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر بند کر دیتے ہیں، اور وہ آج پریس کانفرنس میں کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو کہا اس کو اون کریں۔ مطلب اتنا زیادہ کانٹرڈکشن، کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ لیکن بہرحال یہ آڈیو لیکس کا معاملہ کتنا خطرناک ہے اور کتنا جگ ہسائی کا سبب بن رہا ہے، اور کیا اصل کردار اس کے سامنے آئیں گے، آ سکتے ہیں علی محمد خان صاحب؟ جتنا آڈیو لیکس کا معاملہ آیا ہے اس میں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہو کے آئی ہیں۔ کچھ لوگوں کے چہرے صاف ہوئے ہیں، نظر آیا ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہیں۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ مریم صاحبہ یا ان کی جماعت کی مطمع نظر عوام بعد میں ہے، پہلے اپنا سیاسی مفاد ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے ہاتھ میں 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ ہوتا ہے تو وہ 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ جب کوئی یوز کرتا ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کی والد کے گردوں کا مسئلہ ہے، سارا کچھ، اگر آپ صرف اس وجہ سے کہ اس کا سیاسی فائدہ عمران خان کو پہنچے گا، آپ اس کو بند کرنے کا سوچ رہے ہیں، بند نہیں کر سکتے۔ پنجاب پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں بھی ہے، صرف ایک لے کے سندھ رہ گیا ان کے پاس۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذہنیت کی عکاسی ہے کہ آپ کے عوام سے ہمدردی کتنی ہے۔ ایک غریب سے آپ اس کی دوائی، اس کی جینے کا حق چھین رہے ہیں کہ اگر وہ اسپتال میں جا کے علاج کرا لے گا تو اس کا کسی کو کیا نقصان ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار غریب انہوں نے آج ایک اور کلیم بھی کیا، وہ کہتی ہے یہ تو نواز شریف صاحب نے انٹروڈیوس کرایا تھا صحت کارڈ، مجھے وہ لے کے جاتے تھے کئی جگہوں پہ اور ہم نے صحت کارڈ ہاں انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا، عالم بالا میں انٹروڈیوس کرایا تھا، انہوں نے خواب دیکھا تھا پھر وہ خواب سے جاگ گئی۔ تو ایک تو ان کی یہ جو اتنی دوغلی پالیسی، دوسری مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب پیٹرول پرائسز بڑھ رہی تھیں کہ میں اس کے بالکل خلاف ہوں، لیکن اندر خانے کیا بات ہو رہی ہے، اندر خانے کے بھائی بڑھا دے۔ دوسرا جو میاں شہباز شریف صاحب کا ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ خان صاحب کس پہ کہہ رہے تھے کہ کھیلتے ہیں، ہاں اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ صرف شہباز صاحب کی ایک بات کر لوں کہ شہباز شریف صاحب نے جس طرح ہندوستان کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے آپ نے اپنی بھتیجے کے داماد کے امپورٹ ایکسپورٹ ڈسکس کرنا ہے، اور وہ پھر نیچے کا افسر ان کو کہہ رہا ہے کہ حضور اگر آپ ہندوستان سے منگائیں گے تو پاکستانی عوام اس کو بڑا برا مانے گی، پھر وہ کہہ رہے ہیں ہاں نہیں منگانا چاہیے۔ آپ پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے سارا دن اپنی بزنس ڈیلز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ وہ کہتی ہے 60% مشینری آپ کے دور میں امپورٹ ہو چکی تھی۔ دیکھیں ہمارے دور میں امپورٹ اگر ہوئی ہے تو پروسیس فالو ہوا ہوگا نا۔ 5 اگست کے بعد تو عمران خان صاحب نے ہندوستان سے سنے نا، 5 اگست کے بعد تو عمران خان صاحب نے سارا بزنس، ساری امپورٹس ہندوستان سے بند کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا جب ان کے داماد کو مشینری امپورٹ ہو رہی تھی تو عمران خان نے منگا کے دی تھی، وہ ایک پروسیس فالو ہوا ہوگا۔ پرائم منسٹر آفس تو اس میں یوز نہیں ہوا نا، پرائم منسٹر آفس اس لیے تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم کی بھتیجے کے داماد کے امپورٹ کے لیے یوز ہو۔ جہاں تک سائفر کی بات ہے، ایک بات کلیئر ہو گئی کہ سائفر موجود تھا، اور دوسرا کہ عمران خان صاحب نے اندر خانے بھی وہی بات کی جو عوام کے سامنے کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا اور کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جگہ میں بھی ہوں گا تو میں بھی کھیلوں گا، کیونکہ اگر میرے خلاف سازش ہوگی اور میرے خلاف میری حکومت گرانے کی سازش ہوگی اور میرے ہاتھ میں ثبوت آ جائے گا تو اس ثبوت کو میں عوام کے پاس لے کے جاؤں گا کہ یہ جو ہے عوام ہمارے ساتھ کر رہی ہے۔ اور یہ تو ایک پولیٹیکل بات انہوں نے کی ہے، چونکہ کھلاڑی ہیں تو انہوں نے کھیلنے کی بات کی ہے۔ چلے تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب، بہت بہت شکریہ اجازت اللہ صاحب آپ کا بھی، اور غائبانہ شکریہ ادا کر دیتی ہوں چودھری جعفر اقبال صاحب کا، جن سے خود کریں تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو ناراض، غصہ، کٹی۔ ناظرین مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔